अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एडम बिन मोहम्मद का अपार्टमेंट एक शीशों से ढकी तवील कामत इमारत की बालाई मंजिलों में से एक में था। लाउंज की शीशे की दीवार से दूर तक शहर साफ दिखाई देता था। स्टडी रूम में उसकी कुर्सी के पीछे भी शीशे की दीवार थी। कुर्सी पे एडम बैठा था और कीबोर्ड को देखे बगैर स्क्रीन पे निगाहें मरकूज किए टाइप कर रहा था। एडम के दाएं बाएं दोनों अतराफ में किताबों के रैक्स रखे थे। कुछ रैक्स ऊंचे थे, कुछ नीचे थे। कुछ सीढ़ियों की मानदंड एक तरफ से छोटे, एक तरफ से ऊंचे थे। इस डिज़ाइन के बाई स्टडी के वस्त में खड़े होके तमाम रैक्स नज़र आते थे। सामने काउच रखे थे जिन पे मेहमान बैठ सकते थे। वहीं दरवाज़ा भी था। वो गाहे बगाहे निगाह उठा के दरवाजे को देख लेता, फिर वापस काम करने लग जाता। सियाह हाई नेक शर्ट पहने, माथे पे बाल बिखेरे, हल्की बड़ी शेव वाला एडम बिन मोहम्मद पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो चुका था। बॉस। दरवाज़ा खुला और एक चीनी नकोश की हामिल लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका कद दरमियाने से ज़रा छोटा था और बालों का बॉय कट था। कानों में गोल सिल्वर बालियां थी। उसने ठक ठक दरवाज़ा खटखटाया, मुस्कुराई और बैक वक्त बहुत सी चीज़ें संभालती तेज़ी से अंदर आई। फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी, सोफ़ी? वो टाइप करते हुए खुशगवार अंदाज में बोला। लड़की अफसोस से सर झटकती आगे आई और जल्दी से कप उसके सामने रखा। आपकी आइस्ड अमेरिकानो। उसने लंबा सा कप एडम के सामने रखा जिस पे सियाह कलम से राइटर लिखा था, थैंक यू। और कैसे थे अफ्रीका के जंगलात जहाँ से तुम कॉफ़ी लाने गई थी? अगर आप मुझे एक साथ बहुत से काम न थमाया करें तो मुझे इतनी देर न लगा करें। बॉयकट लड़की इसके तंज को नज़रअंदाज करके तहम्मुल से बोली। ये रहे आपके प्रिंट आउट्स, ये आपका रिसर्च डेटा, ये नए विजिटिंग कार्ड्स का सैंपल। उसने बारी बारी कागज़ों के चंद पलंदे सामने रखे। अब बगल में सिर्फ एक फूला हुआ पैकेट दबा रखा था। फिर सीधी हुई और गहरी सांस ली। आपको ऑफिस जाने से पहले कुछ और चाहिए? एडम ने टाइपिंग रोक के छत को देखा। 2-3 चीज़ें चाहिए हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि वो करीबी ममालिक से मिल सकेंगी या नहीं। और फिर आंखें घुमा के एक नाराज़ नज़र उस पर डाली और वापस टाइप करने लग गया। गुड। अगर मलेशिया से कुछ न लाना तो मुझे आज ऑफ दे दें। एडम ने आंखें घुमा के उसे देखा तो उसने 2-3 दफ़ा पलकें झपकाईं। बॉस, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जा सकूंगी। कौन इतनी सुबह बर्थडे मनाता है? और आप इतनी सुबह कब से ऑफिस जाने लगे? दोपहर में ही जाएंगे, इतना फासला है रेस्टोरेंट तक और मुझे लंच पे पहुंचना है वहाँ। एडम ने अफसोस से सर झटका और वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम हर हफ्ते किसी न किसी बहाने से छुट्टी ले ही लेती हो। मेरे ना होने से ज़्यादा ये होगा कि आपको बार बार चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी और आप लिख नहीं सकेंगे। तो खैर है, वैसे ही आप राइटर्स ब्लॉक की वजह से कितने ही हफ्ते से नहीं लिख रहे। वो मुस्कुराहट दबाए बुक रेक की तरफ बढ़ गई तो एडम बिन मोहम्मद ने तिलमिला के उसे देखा। राइटर्स ब्लॉक के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सोफ़ी। जिसको लिखना नहीं आता वो इस बारे में कोई राय न दे तो अच्छा है। मुझे मालूम है आप कितने दिनों से नई किताब नहीं लिख रहे, बस ये छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। मगर खैर, छुपा लें, बेशक छुपा लें। रैक के साथ खड़ी सोफ़ी उसकी तरफ पुश्त किए पैकेट खोलने लगी। आपने जो किताबें ऑर्डर की थीं वो आ गई हैं, रैपर उतारते हुए इत्तला दी। मैंने की थी? वो हनोस टाइप कर रहा था। यानी कि मैंने आपके अमेज़न अकाउंट से की थी ऑर्डर बॉस। ये इस साल की मेन बुकर्स प्राइज़ की शॉर्ट लिस्ट करते 5 किताबें हैं और बतौर राइटर आपके लिए महीने में 10 नई किताबें पढ़ना ज़रूरी है। उसने रैपर डस्टबिन में उछाला और नई नकोर 5 दुबली पत्ती किताबें उलट पुलट के देखी। फिर नाक के करीब ले जाके आंखें बंद किए उन्हें सूंघा। नई किताब की महक अंदर तक रूह को सरशार कर गई। अच्छा, रख दो, थैंक्स। वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए स्क्रीन को देख रहा था। रख दूंगी, हर हफ्ते इनकी डस्टिंग भी कर दूंगी, लेकिन न कभी यह जगह से हिलेंगी न इनके कोने मुड़ेंगे। जब किताब का मालिक किताब को पढ़े ही ना तो ये सब कैसे होगा? इनको रेक में सजाते हुए शिकायती अंदाज में बोली। अब तक मुझे तुम्हारी तकरीरें याद हो चुकी हैं जो तुम नया बुक ऑर्डर मौसूल करने पे करती हो, सोफ़ी। सोफ़ी ने ठक से किताबें अंदर घुसाईं और उसकी तरफ घूमी। उसकी बालियां भी साथ ही घूमी। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं बॉस, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में सजा के इंटरव्यूज़ पे दिखावे के लिए नहीं।
میں کیا کروں صوفی، مجھے وقت نہیں ملتا، اس نے لکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ مگر آپ کو سوشل میڈیا سکرول کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ باربیکیو کرنے اور پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، لے لو بھائی تم چھٹی، جاؤ پلیز مجھے کام کرنے دو، وہ ناک سے کوڑ کے بولا اور سر جھٹک کے تیز تیز ٹائپ کرنے لگا۔ جا رہی ہوں، لیکن ویکنڈ پہ ان کو پڑھیے گا ضرور، رات میں سونے سے پہلے بے شک ایک صفحہ۔ تمہیں اگلے 2 دن کی چھٹی بھی چاہیے؟ نظریں اٹھا کے گھورا، اسی وقت صوفی کا فون بجنے لگا۔ جا رہی ہوں، بوائے کٹ والی اسسٹنٹ سر جھٹک کے باہر نکل گئی۔ اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا، مسکرا کے دوبارہ سے لکھنے لگ گیا۔ کتابیں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہیں۔ وہ اب بھی باہر لان کے نم گھاس کو دیکھ رہی تھی، یا شاید آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ بارش تھم چکی تھی لیکن تاریک بادل ہنوز چھائے تھے۔ ایڈم، وہ اب بھی ویسا ہوگا شاید۔ چند ثانیے خاموشی سے بیت گئے، پھر اس نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ کیا میں کسی طرح وان فاتح سے مل سکتی ہوں؟ کیا آپ کوشش کر سکتے ہیں؟ سامنے بیٹھے احمد نظام نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ پردھان منتری سے ملنا اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے۔ اپائنٹمنٹ کے لیے مہینوں کا پروسیس ہے اور پھر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ پی ایم کے گرد سیکیورٹی اور پروٹوکول کی بہت سی دیواریں ہیں جن کو پھلانگنا میرے قد سے اوپر کی بات ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے ایڈم بن محمد سے ملوا سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے، عام جگہوں پہ نہیں جاتا، کافی شاپس، ریسٹورانوں تک میں اسے ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ لیکن میں اس سے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کی سیکرٹری کو جانتا ہوں۔ وہ میری بھانجی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ انہوں نے موبائل پہ ایک نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ امید ہے وہ میرا فون اٹھا لے گی۔ واؤ، اب مجھے ایڈم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ منتظر نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ صوفی، کیسی ہیں آپ؟ میں احمد نظام بات کر رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں جی، میں نے آپ کا نمبر پہچان لیا تھا، اسپیکر آن تھا اس لیے وہ سن سکتی تھی۔ صوفی، مجھے ایڈم بن محمد سے ملنے کا وقت چاہیے۔ دراصل انہوں نے تالیہ کو دیکھا جو سانس روکے بیٹھی تھی۔ ان سے کہہ دیں کہ تالیہ مراد ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ اوہو، میں تو ابھی ان کے گھر سے نکل رہی ہوں، 1 منٹ میں واپس جاتی ہوں۔ گہری سانس لے کر بولی، صرف آپ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اور تالیہ مراد کون ہے؟ وہ پہچان جائیں گے، میں ہولڈ پہ ہوں، بہت شکریہ۔ انہوں نے حوصلہ افزا مسکراہٹ سے تالیہ کو دیکھا، لیکن وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد صوفی کی ہانپتی ہوئی آواز اسپیکر میں گونجی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسرا محمود کے قتل کیس والی تالیہ مراد؟ تالیہ کا دل ڈوب کے ابھرا، کیا اب یہیں تعارف رہ گیا تھا دونوں کے درمیان؟ جی وہیں۔ اوکے، اور ان کو کس سلسلے میں ملنا ہے؟ تالیہ بالکل چپ بیٹھی رہی، اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ پھر اس نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ دیکھیے مس صوفی، میرا کیس نئے سرے سے کھلنے جا رہا ہے، میڈیا اس کو کور کرے گا، لیکن میں اپنی سٹوری صرف ایڈم بن محمد کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایکسکلوزیو سکوپ، پی ایم کی بیوی کا قتل کیس ہے یہ۔ آپ سوچ لیں، اگر آپ کے باس میری کہانی لکھنا چاہیں تو مجھے ملاقات کا وقت دے دیں، ورنہ میں کسی اور سے رابطہ کر لوں گی۔ اوکے، ویٹ، وہ خالصتاً کسی اینکر کی سیکرٹری کی طرح جلدی سے بولی۔ پھر خاموشی چھا گئی، غالباً وہ فون میوٹ کیے پیچھے اپنے باس سے بات کر رہی تھی۔ پھر اس کی آواز گونجی، آج تو ایڈم صاحب مصروف ہیں، لیکن کل شام میں ہم مل سکتے ہیں۔ میں جگہ آپ کو ٹیکسٹ کر رہی ہوں، لیکن مجھے گارنٹی چاہیے کہ تالیہ مراد سب سے پہلے ہمیں انٹرویو دیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صوفی کے ساتھ معاملات طے کرنے میں چند منٹ لگے۔ فون بند ہوا تو وہ پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، اسے جیسے چپ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وہ آپ کو نہیں پہچانتا۔ اگر وہ اداکاری کر رہا ہوتا تو کہتا کون تالیہ مراد، لیکن اس کو یاد تھا کہ اس کی یادداشت کھونے کے بعد اس سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اس لیے اس نے اتنا کہا جتنا اس کو یاد تھا۔ یعنی اب میری پہچان صرف اسرا محمود کی قاتل کی حیثیت سے کروائی جائے گی؟ واہ، وہ طنز سے کہتی اٹھی، وہ قتل جس کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر وہ اپنے الفاظ پہ خود ہی چونکی۔ آپ نے کہا 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ثبوت، آلۂ قتل اور موٹیو، قتل کا سبب۔ ثبوت اور آلۂ قتل پولیس کے پاس ہیں، لیکن وجہ کوئی نہیں ثابت کر سکا۔ میں آخر اسرا محمود کا قتل کیوں کروں گی؟ احمد نظام نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ تیزی سے بولی، اسرا کو مار کے میں پارٹی کی چیئرپرسن نہیں بن سکتی تھی، نہ ہی میرے اسرا اور فاتح کے درمیان کوئی لو ٹرائنگل تھی۔ تالیہ، آپ، لیکن وہ سنے بغیر بولتے ہوئے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ اگر لو ٹرائنگل ہوتی تو اسرا مجھے مارتی، نہ کہ میں اسرا کو۔
اور کون سا اسرا کو مار کے ان کی جائیداد میں سے مجھے کچھ مل جانا تھا؟ پھر میں کیوں ماروں گی انہیں؟ اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ کیا آپ کو اسرا محمود کی وصیت کے بارے میں نہیں معلوم؟ احمد نظام نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو کندھے پہ بیگ اٹھائے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی تھی۔ وصیت کے ذکر پہ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کیسی وصیت؟ وہ دب سے صوفے کے اس کونے پہ بیٹھی جو ان کے قریب ترین تھا اور بے یقینی سے پوچھا، میرے ہوتے ہوئے کسی وصیت کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے آن لائن یا اخبارات میں کہیں تو پڑھا ہوگا کہ سمجھے میں مر گئی تھی 6 سال کے لیے، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ ٹھیک، اب بتائیں کون سی وصیت، کیسی وصیت؟ اس کے پریشان چہرے کے دونوں اطراف میں سیاہ لٹیں گر رہی تھیں، وہ ان کو کان کے پیچھے اڑسنا بھی بھول گئی تھی۔ واؤ، خیر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی موت والے دن اسرا محمود نے دولت صاحب کو گھر بلایا تھا جب آپ ان سے جھگڑا کر کے گئی تھیں۔ انہوں نے اینک ناک پہ پیچھے دھکیلتے ہوئے باکس سے ایک کاغذ نکال کے سامنے رکھا۔ دولت امان نے پولیس کو بتایا تھا کہ کیا وہ وصیت لکھوانا چاہتی تھیں؟ نہیں، وصیت وہ اس واقعے سے 10 دن پہلے لکھوا چکی تھیں۔ وان فاتح اور دولت امان کو انہوں نے ایگزیکٹو شنر مقرر کیا تھا۔ دولت امان کے مطابق وہ آخری روز وصیت میں تبدیلی کروانا چاہتی تھیں۔ نو، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ گود میں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پلیز یہ مت کہیے گا کہ اسرا نے میرے نام وصیت میں کچھ لکھ دیا تھا جو ان کے مرنے پہ میرا ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بات کا کیا مطلب تھا۔ قتل کا اس سے بہتر سبب اسرا تالیہ کے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی۔ اوہ نو، احمد نظام نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی آرٹ کلیکشن سے کچھ نوادرات آپ کے نام چھوڑ گئی تھیں۔ ان کی موت کے چند دن بعد ان کی وصیت کھول کے سنائی گئی تھی۔ وہ نوادرات اسی وقت آپ کے نام کر دیے گئے تھے اور وصیت پہ عمل درآمد مکمل کر دیا گیا تھا۔ یہ کام وان فاتح نے کروایا تھا کیونکہ اسرا ان کو ایگزیکٹو شنر بنا کے گئی تھیں۔ وہ اس وصیت سے ناواقف تھے لیکن اپنا فرض انہوں نے پورا کیا۔ یعنی اسرا اس بات کا انتظام کر گئی تھیں کہ پولیس کو میرے خلاف قتل کا سبب بھی مل جائے گا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسرا بیگم کی وصیت آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لوگ ایک پینٹنگ کے لیے قتل کر دیتے ہیں، یہاں تو وہ 7-8 نوادرات آپ کے لیے چھوڑ گئی تھیں، لیکن انہوں نے آخری دن دولت امان سے کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ ان کو مروانا چاہتی ہے، اس لیے وہ اگلی صبح جا کے وصیت میں تبدیلی کروائیں گی۔ دولت نے کہا تھا کہ وہ پیپرز تیار کروا دے گا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو دیر ہو چکی تھی۔ ان کی وصیت ان کے جنازے اور سوگ کے ایام گزر جانے کے بعد مورخت 30 جنوری 2017 کو نوٹری پبلک میں پڑھ کے سنائی گئی تھی۔ وہ ایک کاغذ سے پڑھ کے بتا رہے تھے، پہلا ورکنگ ڈے، پہلا سوموار، اور وہ اتوار کو غائب ہوئی تھی اور وہ اسی ایک اتوار میں کھو گئی تھی۔ وصیت منظر عام پہ آنے کے بعد میرے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا ہوگا۔ اس نے زرد چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ بالکل، اور دولت امان کا یہ بیان کہ اسرا وصیت کو دلوانا چاہتی تھیں کیونکہ ان کی دوست ویسی نہ تھی جیسا وہ اس کو سمجھتی تھیں، آپ کا سارا کیس خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور وہ وصیت، اس کا کیا ہوا؟ اشر محمود نے ان نوادرات کے لیے اخبار میں اشتہار دیا اور ایسے حربے آزمائے جن کے ذریعے نوادرات کو مہنگا بنا کے پیش کیا گیا تاکہ آپ ان کے لالچ میں واپس آ جائیں۔ حالانکہ وہ نوادرات کسی خاص قدر و قیمت کے حامل نہ تھے، زیادہ سے زیادہ 2-4 لاکھ میں بک جاتے، اور بس جب آپ کو ان کا لالچ واپس نہ لا سکا تو وہ اشر نے کسی میوزیم میں عارضی طور پہ رکھوا دیے۔ میں ان نوادرات کا کیا کروں گی؟ وہ آپ کو کبھی مل بھی نہیں سکتے چیتالیہ، کیونکہ اشر محمود کو معلوم تھا اسرا کی وصیت اس وقت بیکار ہو جائے گی جب وہ کورٹ میں اپیل دائر کر کے کہے گا کہ یہ وصیت اسرا سے زبردستی لکھوائی گئی تھی، اور میرے اوپر قتل کا الزام دیکھتے ہوئے کورٹ ایک پیشی میں اشر کے حق میں فیصلہ دے دے گا اور وہ بیکار نوادرات مجھے کبھی نہیں ملیں گے۔ اسرا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ ملیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے دولت کو ایسا بیان لکھوایا ورنہ جو وصیت کو مشکوک بنا دے۔ آپ مسلسل مسز اسرا کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں، حالانکہ وہ مقتولہ ہیں۔ آپ نہیں یقین کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یقیناً اب تک اشر اس وصیت کو منسوخ کرا چکا ہوگا۔ بالکل، اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ واؤ، میں ان چند نوادرات کے لیے اسرا محمود کا قتل کروں گی جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو کسی میوزیم میں سجے پڑے ہیں۔ واؤ، وہ بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ اس وصیت کے ہوتے ہوئے میں اپنی بے گناہی کبھی ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے اس ملک سے دور چلے جانا چاہیے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اسے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تو تالیہ نے گویا چڑ کے پوچھا۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہیں آپ نے واقعی قتل تو نہیں کیا، کیونکہ 6 سال بعد آپ منظر عام پہ آئی ہیں۔ 6 سال ایک مشکوک عرصہ ہوتا ہے چیتالیہ۔ کیوں؟
کیا ہو جاتا ہے 6 سال میں؟ کیا قتل کے الزامات مٹ جاتے ہیں؟ کیا پولیس کیس بند ہو جاتے ہیں؟ کیا 6 سال کسی کو بلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ کیا 6 سالوں میں کسی کو ان لو کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلتا 6 سال میں۔ وقت نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، تلخی سے کہہ کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بات، ان کی آواز پہ وہ بادل نخواستہ رکی۔ اب آسمان صاف ہو چکا تھا، بارش کے رکے 20 منٹ ہوئے تھے، لیکن سورج جانے کہاں سے نکل آیا تھا اور احمد نظام کا لان چمکیلی دھوپ سے منور ہو گیا تھا۔ وہ لان کے دہانے پہ احمد نظام کے ساتھ کھڑی ان کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہڈ سر پہ لے رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ کیا آپ میرا کیس لیں گے؟ اس نے انہیں امید سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنا ہائی پروفائل کیس میں ضرور لوں گا چیتالیہ، میں نے آپ کو پچھلے 2 گھنٹے یہ فیصلہ کر کے ہی دیے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ میں اور آپ مل کے کورٹ میں میری بے گناہی ثابت کریں گے، کیونکہ وقت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور میرے ساتھ وقت بہت مہربان رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ تالیہ نے مسکرا کے روشنی سے منور لان کو دیکھا۔ سمجھے ایک لمحے میں میرا دل بدل گیا ہے۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ اب آپ کہاں جائیں گی؟ پارلیمان ہاؤس، وہاں پردھان منتری اپنے منسٹرز کے ساتھ آج اجلاس میں شرکت کرنے آئیں گے۔ میں نے صبح نیوز میں دیکھا تھا۔ اتنے رش میں وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، لیکن اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو آپ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ہیں نا میرے وکیل، میری ضمانت کے کاغذات تیار رکھیے گا۔ مانی خیز نظروں سے ان کو دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پارلیمان کی عمارت میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں، یا شاید وقت بدل گیا تھا۔ یہیں لفٹ تھی، یہیں در و دیوار تھے جہاں وہ وان فاتح کی کافی پکڑے اس کے پیچھے تیز تیز چلا کرتی تھی۔ فاتح، تالیہ، باڈی مین، گارڈ سب ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے تھے، ایک ساتھ نکلتے تھے۔ راستے میں وہ ان کو مختلف کاموں سے آگاہ کرتی جاتی تھی، مگر تب فاتح کے ارد گرد اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج تھا۔ لفٹ کے دروازوں کے سامنے ہجوم اکٹھا تھا۔ صحافی، کیمرہ مین، سیکیورٹی کا عملہ سب تیار بیٹھے تھے کہ ادھر پردھان منتری لفٹ سے نکلیں اور ادھر وہ ان پہ ٹوٹ پڑیں۔ وہ کوریڈور کے دوسرے سرے پہ کھڑی تھی، سر پہ ہڈ ڈالے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ خاموشی سے لفٹ کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لفٹ سے نکلے گا، راہداری پار کرے گا اور سامنے والے دروازوں کے پار گم ہو جائے گا۔ ایک راہداری پار کرنے میں اسے 6 سیکنڈ لگنے تھے، تالیہ کو 6 سال لگے تھے، لیکن وقت کی بات تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے، وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ اندر سے وان فاتح 4-5 افراد کے ہمراہ نکلا۔ وہ نکلتے ہی مسکرا کے رپورٹرز کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ اس کے قدم راہداری پہ آگے بڑھ رہے تھے، رپورٹرز مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور وہ دروازے کے پار گم ہو گیا۔ اس نے تالیہ کو نہیں دیکھا۔ فاتح کے پیچھے چلتے اشر کو رپورٹرز نے گھیر لیا۔ وہ مسکرا کے ان سے بات کرتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ راہداری کے وسط میں تھا جب رپورٹرز کے ہجوم سے دور کونے میں کھڑی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی۔ سیاہ ہڈ کے حالے میں دمکتا چہرہ، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کے رپورٹرز کو ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ 3 قدم چلا، پھر رکا۔ ذہن نے اس چہرے کو پروسیس کرنے میں چند لمحے لیے تھے۔ وہ ایک دم چونک کے مڑا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی، پھر لڑکی گویا کرنٹ کھا کے گھوم گئی۔ رپورٹرز کا ہجوم راستے میں آ گیا۔ اشر نے گردن اونچی کر کے اسے تلاشنا چاہا۔ رپورٹر سامنے سے ذرا ہٹے تو اس نے دیکھا وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کہ رپورٹر پھر سے سوالات اس کی جانب پھینکنے لگے تھے۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا، البتہ اس کا سارا وجود گہرے تعجب کے زیر اثر تھا۔ کیا اس نے واقعی تالیہ مراد کو دیکھا تھا یا یہ اس کا گمان تھا؟ ڈائننگ ہال میں ناشتہ چنا تھا اور ہر روز کی طرح سربراہی کرسی پہ وان فاتح بیٹھا چائے پینے کے ساتھ موبائل پہ مصروف نظر آتا تھا۔ اشر اور جولیانا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ بیٹھے تھے۔ اشر کافی کے مگ میں چمچ ہلا رہا تھا اور جولیانا تیز تیز دلیا کھا رہی تھی۔ وہ سیاہ لمبے بالوں اور اداس آنکھوں والی ٹین ایج لڑکی تھی جس کا سر عموماً جھکا رہتا تھا۔ اس میں اسرا کی شباہت واضح محسوس ہوتی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا۔ تینوں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے میشا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ سوری، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ اس نے ہونٹ باہم ملا کے خفت سے کندھے اچکائے۔ گرے منی کوٹ پہ شہد رنگ بالوں کو دونوں ہاتھ طرف سے ٹوسٹ میں باندھے اس نے کانوں میں موٹے موٹے سفید موتی پہن رکھے تھے۔ چمکدار سیاہ جوتوں سے چلتی وہ ان کے قریب آئی اور معذرت چاہی تو جولیانا مسکرا دی۔ نو پرابلم میم، میں بس ناشتہ ختم کرنے والی ہوں۔ ساتھ ہی جولیانا نے وال کلاک کو دیکھا۔ نہیں، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں خود ہی جلدی آئی تھی، مجھے داتوسری سے بات کرنی تھی۔ وہ لب کاٹتی شرمندگی اور جوش کے ملے جلے تاثر کے ساتھ فاتح کو مخاطب کر کے بولی،
تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے عام حالات میں بےحد پراعتماد سی میشا پردھان منتری کے سامنے اپنا اعتماد کھو دیتی تھیں۔ شاید بہت سے لوگ کھو دیتے تھے۔ شیور سب خیریت ہے مسز میشا؟ اس نے چائے گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ ادھر آ جائیں۔ جولیانا اپنی کرسی سے اٹھی اور ادب و اپنائیت سے میشا کو جگہ پیش کی۔ فاتح نے مسکرا کے جولی کے انداز کو دیکھا۔ جب سے میشا اس کی ٹیوٹر بنی تھی، جولیانا کے انداز میں بہت رکھ رکھاؤ آ گیا تھا۔ تمیز، تہذیب، آداب۔ وہ عام ٹین ایجر کی طرح سلینگ نہیں بولتی تھی۔ ٹیکسٹ لکھتی تو پورے الفاظ لکھتی، بولتی تو گاڑی زبان بولتی۔ اب بھی فاتح نے دیکھا کہ میشا جولیانا کا شکریہ ادا کر کے کرسی پہ بیٹھی اور جس نفاست سے اپنا ہیڈ ایک طرف رکھا اور پرس دوسری طرف، جولیانا اس کا انداز کسی مشتاق طالب علم کی طرح نوٹ کیے جا رہی تھی۔ میں دراصل ایک درخواست کرنا چاہتی تھی۔ جی بتائیے۔ فاتح نے کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اشر نے مسکرا کے جولیانا کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں نے معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا اور سر جھکا لیا۔ ادھر میشا کہہ رہی تھی، اور آپ بغیر کسی مروت کے انکار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے میں انکار کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میشا کے گال سرخ ہوئے، اس کا رہا سہا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایک فوٹوگرافر بھی ہوں۔ میں اپنی ایک ایگزیبیشن منعقد کر رہی ہوں اگلے ہفتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ اس نے بیگ سے ایک کارڈ نکال کے سامنے رکھا۔ فاتح نے کارڈ تھاما اور کھول کے سرسری سا دیکھا۔ اتوار کو؟ جی اتوار کو۔ کیا آپ وقت نکال سکیں گے؟ وہ امید سے پوچھ رہی تھی، انکار کا خوف بھی تھا۔ فاتح نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اشر تیزی سے بولا، اتوار کو 20-25 منٹ کے لیے کسی ایگزیبیشن میں شرکت کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے آبنگ، آپ آسانی سے وقت نکال لیں گے۔ جولیانا نے مسکرا کے سر مزید جھکا دیا۔ فاتح نے البتہ صرف ایک گہری نظر اشر پہ ڈالی اور واپس میشا کو دیکھا۔ نمائش کس بارے میں ہے؟ میری فوٹوگراف کلیکشن کے بارے میں۔ آپ کیا فوٹوگراف کرتی ہیں؟ قدرتی مناظر میں نظر آتے جانور۔ کون سے جانور؟ گھوڑے۔ دراصل نمائش گھوڑوں کی تصاویر کے بارے میں ہے، سیاہ اور سفید گھوڑے، زیادہ سیاہ۔ وہ جلدی جلدی بتانے لگی۔ اب وہ پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ سیاہ گھوڑے کیوں؟ لڑکیاں تو سفید گھوڑے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ فیری ٹیلز کے جیسے۔ اس نے کب سے آخری گھونٹ بھرا اور ساتھ ہی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے اب جانا تھا جس زمانے میں فیری ٹیلز لکھی گئی تھیں تب شاید انسانوں کو ان کی سفیدی کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا۔ اب ہم مختلف زمانے میں رہ رہے ہیں تاتسری، ہم بطور انسان ڈاک ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی سیاحی کو قبول کر لینا چاہیے۔ توقف سے بولی، کیا میں توقع رکھوں کہ آپ میری نمائش کا فیتہ کاٹیں گے؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، اور میں آپ کے عہدے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، نہ ہی آپ کو بطور پردھان منتری بلا کے اپنی نمائش کو مشہور کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا ہے، زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں۔ پھر تو ربن کوئی دوسرا پیرنٹ بھی کاٹ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا پیرنٹ پردھان منتری ہے کیا؟ وہ ترکی بترکی بولی، اب کے مسکرا بھی رہی تھی۔ اوکے، آپ یہ کارڈ میرے پروٹوکول آفیسر کو دے دیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ آپ کو معلوم ہے میرا پروٹوکول آفیسر کون ہے؟ نہیں۔ میشا نے شرمندگی سے دائیں بائیں گردن ہلائی، دانتوں سے لب بھی کاٹے۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئی ہوں گی تو سامنے آپ رہنے دیں، میں دے دوں گا۔ میں پی ایم کا چیف آف سٹاف ہوں، یہ کام بھی میری جاب ڈسکرپشن میں آتے ہیں۔ اشر نے جلدی سے کارڈ پکڑ لیا اور شائستگی سے بولا تو میشا مسکرا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو۔ آپ آئیں گے نا؟ وہ کسی فین گرل کسی ایکسائٹمنٹ سے پوچھ رہی تھی، انگلیاں باہم ملا رکھی تھیں۔ میں کوشش کروں گا، وہ رسماً اتنا بولا۔ جولیانا ناشتہ ختم کر چکی تھی، وہ میشا کو لیے وہاں سے رخصت ہو گئی تو اشر کھنکھارا، آپ کو اس لڑکی کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے آبنگ۔ میں سمجھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے سر جھٹک کے اٹھا تو اشر بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ لیکن آپ مجھے روک نہیں رہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ فاتح بس مسکرا کے آگے بڑھا۔ جب اشر کو یاد آیا، سچ مجھے یاد آیا، پتہ ہے کل میں نے پارلیمان میں کس کو دیکھا؟ فاتح نے مڑ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری ایکس وائف؟ نہیں، اس نے برا منہ بنایا، پھر سر جھٹکا اور دبے دبے جوش سے بولا، میں نے کل تالیہ مراد کو دیکھا۔ وہ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑا آدھا مڑ کے اشر کو دیکھ رہا تھا۔ ان الفاظ پہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، گھڑی کی سوئی رک گئی تھی، ساری دنیا دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر فاتح کی آنکھوں کی پتیاں سکڑی۔ اس نے تعجب سے دہرایا، تم نے تالیہ مراد کو دیکھا؟ تالیہ؟ ہماری تالیہ؟
جی پارلیمان ہاؤس میں، اشر اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کے ہکلایا۔ مجھے ایک لڑکی کو دیکھ کے لگا کہ وہ تالیہ مراد ہے۔ فاتح نے میز پہ ہتھیلیاں رکھی اور اس کے سامنے جھکا۔ اشر محمود، تم نے تالیہ کو دیکھا یا نہیں؟ اس کی آواز، انداز، آنکھیں، ان سب میں اتنی سنجیدگی تھی کہ اشر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ تالیہ تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ آئی ڈونٹ نو، شاید وہ تالیہ نہیں تھی۔ اس نے لہجے کو عام سا تاثر دینے کی کوشش کی۔ فاتح سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اتنا ڈسٹرب کہ اشر متعجب رہ گیا تھا۔ وان فاتح خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ ابھی تک اشر کی بات پہ یقین نہ کر پا رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد اشر نے تیزی سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ فوراً میرے پاس آؤ، مجھے پارلیمان جانا ہے۔ ہاں سب خیریت ہے، بس ایک اشتہاری مجرم کو میں نے کل وہاں دیکھا تھا، اس کی گرفتاری کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، جلدی آؤ۔ فون رکھ کے اس نے نمائش کا دعوت نامہ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ ہال کے بغلی دروازے سے باہر نکلو تو راہداری بنی تھی۔ اس کے آگے ایک روشن کھڑکیوں والا کمرہ تھا جہاں ایک پیانو رکھا تھا، دوسری جانب میز کرسیاں بچھی تھیں۔ میشا ایک کرسی پہ بیٹھی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ جب جولیانا اندر داخل ہوئی، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، اسے میز پہ رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میشا نے نظر اٹھائی تو اس کا سفید چہرہ دیکھ کے چونکی۔ جولی، تم پانی لینے گئی تھی؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ جولیانا نے بے چینی سے لب کاٹے۔ اشر انکل ڈیڈ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تالیہ مراد کو دیکھا۔ تالیہ مراد کون؟ میشا نے الجھ کے اسے دیکھتے ہوئے کتاب بند کی۔ جس پہ میری ماما کے قتل کا الزام تھا۔ وہ کئی سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھیں، شاید ملک سے بھاگ گئی تھیں۔ اچھا ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا ایک دفعہ۔ وہ داتوسری کی چیف آف سٹاف ہوتی تھیں۔ اب کیا وہ ہماری زندگیوں میں واپس آ جائے گی؟ وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جولیانا، میشا نے نرمی سے اس کے یک ہوتے ہاتھ تھامے اور اس کی طرف جھکی۔ کوئی آئے یا جائے، اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم سب تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اس پہ میری ماما کا قتل ثابت نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے ماما کا قتل کیا ہوگا؟ جولیانا عجیب سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ دیکھو بچے، بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم اس نے قتل کیا تھا یا نہیں؟ یہ ثابت کرنا عدالت کا کام ہے۔ تم نے ان باتوں کا اثر خود پہ نہیں لینا۔ یہ داتوسری کا مسئلہ ہے، وہ ہینڈل کر لیں گے۔ تم نے ٹیسٹ تیار کرنا ہے ابھی، ٹھیک؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ جولیانا نے سر جھکا کے گردن ہلائی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو تالیہ نے قدم باہر رکھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر پہ ہڈ پہنے وہ گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتی باہر نکلی۔ سامنے دو طرف مڑتی راہداریاں تھیں جن پہ اپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے۔ ایڈم کا دروازہ بالکل سیدھ میں تھا۔ وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی۔ اس دروازے کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ یوں ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو لفٹ جو نیچے جا چکی تھی اب واپس اوپر آ رہی تھی۔ 4 منزلوں کا فرق رہ گیا تھا۔ سرخ ہندسہ ہر سیکنڈ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوسری راہداری کی اوٹ میں ہو گئی، جانے کون اندر سے نکلے۔ دروازے کھلے اور صوفی باہر نکلی، چھوٹے بالوں اور گول بالیوں والی صوفی، فائلز کا پلندہ اٹھائے جھنجھلاتی ہوئی ہینڈ بیگ بھی سنبھال رہی تھی۔ اس کا اسٹرپ بار بار کہنی سے لٹک جاتا۔ تالیہ نے اوٹ سے دیکھا، وہ ایڈم کے دروازے کی سمت میں جا رہی تھی۔ یکا یک بیچ راہداری کے اس کا بیگ پھسلا، اس کو سنبھالتے سنبھالتے ساری فائلز نیچے جا گریں۔ یا اللہ! وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے غصے سے بولی۔ دفتن ایڈم کے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اوٹ سے نکلتی تالیہ فوراً پیچھے ہو گئی، دل بری طرح دھڑکا۔ اوہ، میں تمہیں بلانے نیچے آنے لگا تھا، کب سے انتظار۔ ایڈم کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کافی تو نہیں گرا دی میرے پیپرز پہ؟ یا اللہ صوفی، کافی لائی ہی نہیں، سوچا پیپرز پکڑاؤں پھر لاتی ہوں۔ آپ کی مہمان آ گئی؟ نہیں، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آوازوں سے محسوس ہوتا تھا دونوں نیچے بیٹھے ایک ساتھ پیپرز چن رہے ہیں۔ تم نے ساری ترتیب ہی بگاڑ دی، ان کو سٹیپل تو کر لینا تھا۔ سوری باس۔ پھر وہ توقف سے بولی۔ میں نے تالیہ مراد کی جو فائل بنائی تھی وہ پڑھ لی آپ نے؟ ہاں پڑھ لی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ کون آرٹسٹ تھیں؟ آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ تالیہ دیوار سے کان لگائے سانس روکے سنے گئی۔ جی باس، اس نے صوفیہ رحمان سے سرکاری معافی نامہ لیا تھا اسرا کو قتل کرنے سے پہلے۔ یعنی اسرا کا قتل اس نے معافی نامے کے بعد کیا؟ وہ ایک اجنبی سا تبصرہ تھا۔ مگر سوال یہ ہے صوفی کہ وہ مجھے اپنی کہانی کیوں بتانا چاہتی ہیں؟ وہ کسی بھی اینکر کے پاس جا سکتی تھی، میں ہی کیوں؟ کیونکہ آپ مس مراد کو جانتے تھے۔ آپ کی مختلف پارٹیز میں کھٹی تصاویر بھی ہیں 6 سال پہلے کی۔
وہی تو مسئلہ ہے۔ جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یادداشت کھو گئی ہے، تب سے اتنی عورتیں آ کے دعویٰ کرنے لگیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، کسی کو میں نے ادھار دیا تھا، کسی کو میں نے پرپوز کیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا، اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا۔ اب معلوم نہیں مس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹینڈ کی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ جب میں وان فاتح کا باڈی مین تھا تب وہ ان کے امیر فیملی فرینڈز میں سے ایک تھیں اور کبھی کبھی مجھ سے ملنے گھر بھی آتی تھیں۔ اب پتہ نہیں اس کا بیان کیا ہوگا، وہ چڑچڑا لگتا تھا۔ ریلیکس باس، اگر جھوٹ بول رہی ہوں گی تو معلوم ہو جائے گا، پھر بھی اس کی مزید چھان بین کرو، وہ کرمنل رہ چکی ہیں، اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے، دروازہ بند ہوا تو تالیہ نے آنکھیں کرب سے بند کی۔ اوہ ایڈم کی ڈور بیل بجانے کا وقت آ گیا تھا۔ صوفی اسے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہتی اندر لے آئی۔ تالیہ نے ہڈ پیچھے گرا دی تھی اور سیاہ کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے۔ طائرانہ نگاہوں سے اس پرتعیش اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی وہ صوفی کے پیچھے اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں اجلے سفید صوفے رکھے تھے جن پہ سیاہ اور پیلے کشن رکھے تھے، کتابوں کے شیلف اور دونوں اطراف میں سجے تھے۔ ایڈم ایک صوفے پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، اسے صوفی کے پیچھے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور رسمی مسکرایا۔ خوش آمدید مس مراد۔ اس کا چہرہ اجنبی تھا، وہاں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وقت دینے کا شکریہ ایڈم صاحب۔ تالیہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی سامنے بیٹھی، ہلکی بڑی شیو، آنکھوں پہ چشمہ اور نیلی جینز کے اوپر پورے آستین کی سبز ہائی نیک شرٹ پہنے اسے بہت سوبر بنا رہی تھی، البتہ چہرے کی سادگی آج بھی ویسی تھی۔ مس مراد، میں کافی لینے جا رہی ہوں۔ صوفی نے ایک اچھے میزبان کی طرح اسے مخاطب کیا۔ آپ کس قسم کی کافی پسند کریں گی؟ جس کو لانے میں آپ کو کافی دیر لگے۔ اس نے صوفی کو دیکھتے اسپاٹ سے انداز میں کہا۔ لڑکی کے ابرو استحجاب میں اٹھے، پھر اس نے ایڈم کو دیکھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، وہ سر ہلا کے زبردستی مسکرائی۔ اسپریسو کے ڈبل شاٹ ٹھیک رہیں گے، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے، آمنے سامنے، درمیان میں میز حائل تھی۔ تالیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھیں، ایڈم کی سادہ نظریں بھی اس پہ جمی تھیں۔ آپ نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی ہے مس مراد، وہ ریکارڈ کا بٹن دباتے ہوئے بولا۔ 6 سال پہلے آپ مجھے چے تالیہ کہتے تھے۔ مس مراد قدرے مغربی طرز تخاطب ہے، لیکن خیر، ملیشیا کافی مغربی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ ایڈم نے پتیاں سکوڑ کے بغور اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے آپ کافی عرصے بعد ملیشیا آئی ہیں۔ کیا آپ نے ضمانت کروا رکھی ہے مس مراد؟ آپ پوچھیں گے نہیں کہ 6 سال پہلے آپ مجھے کیسے جانتے تھے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پلک جھپکے بنا، کتابیں سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایک معروف سوشلائٹ تھیں۔ اس نے انداز کو سرسری بنایا۔ آپ کے فرار کے بعد پولیس نے مجھ سے بھی ایک بار آپ کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں یا آپ کو یاد ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرائی۔ ایڈم کے چہرے پہ بیزاری سی ابھری۔ اس نے پہلو بدلا۔ اوکے فائن، میری یادداشت ایک حادثے میں متاثر ہوئی تھی، اس لیے اگر میں نے ان 6 ماہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں۔ میں پہیلیوں کا شوقین نہیں ہوں، لیکن ہاں، آپ کو کسی بھی معاہدے کا تحریری ثبوت دینا ہوگا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں، آپ کے میرے اوپر کوئی ادھار نہیں ہے، ہمارے درمیان کبھی کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا، بس چند ایک دفعہ پارٹیز میں ملاقات ہوئی تھی، دیٹس اٹ۔ اس نے بھی انداز کو اجنبی بنا لیا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، اسے جیسے ڈھیروں اطمینان ملا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سٹوری کو کور کریں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں۔ سچ کیا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے، میرا کام دونوں اطراف کی کہانی کو عام کے سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو میں پروزیکیوشن کا بیانیہ سامنے لانے کا بھی پابند ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں خاموشی چھا گئی۔ اوکے، آپ بتائیں، آپ کا سچ کیا ہے؟ ایڈم ٹانگ پہ ٹانگ جما کے ٹیک لگا کے بیٹھا اور گھٹنے پہ نوٹ بک رکھ کے قلم کھول لیا۔ آپ کو میں واقعی یاد نہیں ہوں؟ پتہ نہیں اس نے کس آس کے تحت پوچھا۔ ایڈم نے گہری سانس بھری۔ نہیں، آئی ایم سوری، لیکن مجھے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں وان فاتح کا باڈی مین تھا ایک زمانے میں۔ ایک زمانے میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہیں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پارٹی میں آپ نے وان فاتح کے بااثر مہمانوں کے سامنے میری حمایت کی تھی۔ یاد نہیں کس بات پہ؟ سادگی سے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہمارے درمیان اس سے زیادہ بھی کچھ تھا؟ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک در آئی، جیسے وہ اس لڑکی کو جاننے کا خواہش مند ہو۔ نہیں، بس ایک اچھی شناسائی تھی اور ایک سفر ہم نے اکٹھا کیا تھا۔
जंगल का? वो चौंक के बोला तो वो ठहर के उसे देखने लगी। आपको याद है वो सफ़र? उलझ के पूछा। एडम खंखारा और फिर अल्फाज ढूंढने चाहे। मिस मुराद, मैं आपसे मिलने पे इसलिए राज़ी हुआ हूँ क्योंकि मैंने एक अरसा अपने इर्द गिर्द आपका जिक्र सुना है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ था, क्योंकि मेरी याददाश्त के मुतासिर होने के बाद मैंने चंद एक दफ़ा आपको ख्वाब में देखा था। अजीब सी बात है, लेकिन हम दोनों हमेशा एक न ख़त्म होने वाले जंगल में सफ़र कर रहे होते थे। सिर्फ हम दोनों? जी, सिर्फ हम दोनों। क्यों, क्या कोई और भी था? वो आगे को हुआ। मैं आपके सारे सवालात के जवाबात दे दूंगी, लेकिन पहले आपको मेरी कहानी लोगों को बतानी होगी। डील? एडम बिन मोहम्मद की आंखों में चमक दर आई। वो जैसे पुरजोश नज़र आने लगा था। डील? फिर तवक्कुफ से बोला, यानी आप जानती हैं कि मेरे साथ 6 साल पहले क्या हुआ था, मेरी याददाश्त क्यों खोई थी? जी, मैं आपको थोड़ा बहुत बताए देती हूँ। हम एक सफ़र पे गए थे और आपको जंगली जड़ी बूटियों के इल्म पे अबूर हासिल था। सफ़र के आखिर में आपने मुझे कुछ बताना था। आपने कहा था कि हम जंगल के उस पार जाके इस बारे में बात करेंगे। एक बात का उधार था आपके ऊपर, बस। लेकिन मेरा ख्याल है आप इस लम्हे के आने से डरते थे। आपका दिल इतनी बुरी तरह टूटा था कि आपने ऐसी दवा बना के खाई थी जिससे आपकी मखसूस वक्त के लिए याददाश्त खो गई थी। आपने अपनी याददाश्त को खुद खोया है, जानबूझ के। यह नामुमकिन है। कोई दवा एक मखसूस वक्त की याददाश्तें कैसे ख़त्म कर सकती है? वो हैरान हुआ था। तो फिर आपकी याददाश्त कैसे खोई? आपने ये अपने साथ खुद किया था। आप ऐसे तजुर्बे करते रहते थे दवाओं के साथ। यादें तकलीफ़ देती हैं एडम साहब, इसलिए देखें आज आप कितने खुश और मुतमईन हैं। एक शख्स को जहन से मिटा देने से कितने मसले हल हो जाते हैं। एडम की आंखों की पत्तियां मशकूक अंदाज में सुकड़ी। ओके, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन वक्त कम है, इसलिए आपके केस के बारे में बात करते हैं। उसने घड़ी देख के सवालात का आगाज़ किया। आप अपने दिफा में क्या कहेंगी? असरा महमूद ने खुदकुशी की थी। सोफे पर टेक लगाए बैठी लड़की इत्मीनान से बोली। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस थीं और उन्होंने अपने साथ मुझे भी फंसाने का बंदोबस्त किया था। वो लम्हे भर कोशिश दर रह गया। कलम रख दिया, फिर रिकॉर्ड का बटन बंद किया। मिस मुराद, आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा और असरा को ये मालूम था, वही असल कातिल हैं। मैं मुश्किल में इसलिए हूँ कि कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा। स्टडी रूम की फ़िज़ाओं में तनाव सा दर आया। एडम के चेहरे पे उकताहट फैलने लगी। आप मेरा वक्त तो नहीं ज़ाया कर रही? तालिया ने टांग से टांग हटाई और आगे को होके उसकी आंखों में झांका। जिस लम्हे मीडिया को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की बीवी के कातिल तालिया मुराद मलेशिया वापस आ चुकी है और मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा, उस वक्त सारे चैनल्स मेरा चेहरा दिखाएंगे। सारे रिपोर्टर्स मुझसे बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक एंकर से बात करूंगी। अगर आप वो एक रहना चाहते हैं और अपने करियर की सबसे सनसनीखेज स्टोरी कवर करना चाहते हैं तो आपको अपना वक्त मुझ पे सर्व करना पड़ेगा। उसका लहजा ठंडा और स्पाट था। उसने महसूस किया एडम के अंदाज में वाज़ेह तब्दीली आई। उसने पहलू बदला और जल्दी से बोला, ज़ाहिर है मैं आपकी स्टोरी कवर करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपकी कहानी ज़रूर आगे बताऊँगा। क्या आप अपने दावे को साबित कर सकती हैं? असरा ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, कोई था जिसने उनकी मदद की। मुझे उस शख्स को ढूंढना है। यानी अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है? आप सबूत ढूंढने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। अपने पुरतायुश ऑफिस से बाहर निकलें और मेरे साथ सड़कें मापें। एडम साहब, बग़ैर मेहनत और तफ्तीश के इतनी बड़ी स्टोरी आपको कैसे मिल सकती है? मैं तैयार हूँ। उसने बुरा मान के कंधे उचकाए। लेकिन आखिर में आप मुझे मेरे सवालात का जवाब ज़रूर देंगी और प्लीज़ ये कोई जड़ी बूटियों वाली कहानी नहीं सुनाएंगी। वो चंद लम्हे संजीदगी से उसका चेहरा देखती रही। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब मैं किसी से नहीं डरती। फिर आप फरार क्यों हुई और इतना अरसा आप कहाँ थी? उसने रिकॉर्डर फिर से ऑन किया, नोटबुक खोली और लिखने लगा। मैं इस बात का जवाब सिर्फ कोर्ट में दूंगी। बस यूँ समझें कि वक्त ने मेरे साथ बहुत मेहरबानी की है। मेहरबानी कैसे? मेरे 6 साल ज़ाया करवा के। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। 6 साल ज़ाया करना मेहरबानी तो नहीं होती, बल्कि आप मुझे वान फातिह से मिलवा सकते हैं। सवाल कदरे गैर मुतवक्का था। एडम चौंक के उसे देखने लगा। वो आपको देखते ही पुलिस बुलवा लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। आप उनसे मीटिंग का वक्त ले सकते हैं। मैं वान फातिह का नक्काद हूँ और ऊंची कुर्सी वालों को नक्काद पसंद नहीं होते। वो मुझे महीनों मीटिंग का वक्त नहीं देंगे। मुझे उनसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी सियासी गैदरिंग में मदऊ होते हैं। आप मुझे किसी ऐसी महफिल का दावतनामा दिलवा सकते हैं। मैं उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर से पूछ सकता हूँ। वो सर झुका के फ़ोन पे पैगाम भेजने लगा। किताबें खामोशी से इन दोनों को देखती रहीं। आपके वालिदैन कहाँ हैं? क्या वो आपके साथ नहीं रहते? एडम ने चेहरा उठा के उसे देखा। पत्तियां सकोड़ी। वो अपने पुराने घर में रहते हैं। क्यों?
जहाँ मुर्गियाँ और चूजे हुआ करते थे। वो कुछ याद करके मुस्कुराई। एडम ने महज हंकारा भरा। वो अभी तक लिया दिया अंदाज अपनाए हुए था। फिर वो इससे केस के मुतल्लिक मज़ीद सवालात पूछने लगा। वो जवाब में असरा का सारा प्लान बताती गई। एडम को ये सब हज़म करने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन वो ज़ब्त से एक एक चीज़ नोट करता गया। दफ़तन उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा। पीएम के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने मेरे एक पुराने फेवर का लिहाज करते हुए बताया है कि पीएम इस हफ्ते एक आर्ट नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। प्राइवेट महफिल है, थोड़े लोग होंगे वहाँ। मैं आपको पास दिलवा दूँगा, आप उनसे मुलाकात कर सकेंगी। पीएम को आर्ट में दिलचस्पी कब से होने लगी? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन नुमाइश मीशा ताज की है। उसने पढ़ के बताया। तालिया के अब्रू खट्टे हुए। उनकी बेटी की ट्यूटर? हाँ शायद, मैंने इसको एक दो दफ़ा सोशल मीडिया पे ही देखा है। अच्छा, और क्या जानते हैं आप उसके बारे में? तालिया पीछे को हो गई और सोचते हुए पूछा। मीशा ताज के बारे में इतना ख़ास नहीं। ये पतरा जाया की एक जानी पहचानी सोशलाइट है और काफ़ी टैलेंटेड फोटोग्राफ़र है। सिंगल मदर है और एक बेटी भी है, और उसका एक्स हस्बैंड क्रिमिनल है और उसको अभी तक हरासा करता है। एडम ने चूक के उसे देखा। ये मुझे नहीं मालूम था। आप जानती हैं उसको? जी, आप भी जानते थे उसको, बल्कि आप उससे मिले भी थे। अच्छा, वो वाक़ईतन हैरान हुआ, फिर चौंका। इस पुरस्कार जंगल में सफ़र करते वक्त? नहीं, वो जंगल तो एक दूसरी दुनिया थी। आपकी मीशा से मुलाकात जंगल में जाने से पहले हुई थी, मिसिस असरा की आर्ट गैलरी में। तब आप वान फाते के बॉडी मैन थे और ये एक आर्ट कलेक्टर थी। वहाँ कुछ खरीदने आई थी, आपको नहीं याद? अच्छा, स्ट्रेंज। और आप भी मिली थी उनसे? मैं वहीं थी। तालिया ने इस बात में गर्दन हिला दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो खामोश हो गई। सोफ़ी गत्ते की ट्रे में 3 कप उठाए मुस्कुराती हुई आ रही थी। मैं अब चलती हूँ, आप मुझे पार्टी का वक्त और जगह टेक्स्ट कर दीजिएगा। वो उठते हुए बोली तो सोफ़ी ने हैरत से उसे देखा। कॉफ़ी तो पी लें। मैंने कब कहा कि नहीं पीऊँगी? उसने सादगी से कहते हुए कप उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एडम ने सोफ़ी को इशारा किया और हवा में लिखने के अंदाज में उंगलियां चलाईं। वो ट्रे रख के फ़ौरन से उसके पीछे लपकी। मिस मुराद, मुझे तहरीरी तौर पे आपसे ज़मानत चाहिए कि आप किसी दूसरे एंकर से। सोफ़ी ने क्लिप बोर्ड शेल्फ से उठाया ही था कि तालियां मुड़ी। क्लिप बोर्ड उसके हाथ से लिया, जाने कहाँ से कलम निकाल के उस पर 1 2 3 जगहों पे दस्तखत किए और उसे वापस सोफ़ी को थमाया। मेरी ज़ुबान ही मेरा दस्तखत है वैसे सोफ़ी। अगर मैं कह रही हूँ कि किसी और से बात नहीं रुक करूँगी, तो कोई मुझे किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकता, जता के बोली। सोफ़ी ने एक नज़र कागज़ को देखा और दूसरी उस पे। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं है। एडम बिन मोहम्मद एक ईमानदार आदमी है, सच बोलता है। वो मुझे किसी गलत शर्त का पाबंद नहीं करेगा। सोफ़ी ने एडम को देखा, जिसने लालमी से कंधे उचका दिए। तालिया बाहर निकल चुकी थी। सोफ़ी उसके पीछे गई। वो दरवाजे पे रुकी खड़ी कुछ सोच रही थी। सोफ़ी को देख के बोली, एडम और मैंने एक लंबा अरसा एक कुतुब खाने में गुजारा था। अच्छा, मैं समझी आपने एक अरसा जंगल में साथ गुजारा था। तालिया ने चूक के उसे देखा। सोफ़ी ने मुस्कुरा के कान में नन्हे आले की तरफ इशारा किया। मैं हर मीटिंग में मौजूद होती हूँ। वो नहीं मुस्कुराई। वो चंद लम्हे उसे देखती रही। क्या अब भी वो किताबें पढ़ता है? आम लोगों की तरह नहीं, बहुत अकीदत, लगन और मोहब्बत से। सोफ़ी चुप हो गई, फिर कंधे उचका दिए। आपने उनकी किताबें नहीं देखी? उनसे साफ जाहिर होता है कि उनके मालिक को उन्हें पढ़ने का कितना शौक़ है। इस डिप्लोमेटिक जवाब पे तालिया ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। हाँ, मैंने देखा है स्टडी के रेक्स में कीमती हार्ड कवर्स कितनी तरतीब से रखे गए हैं। या तो एडम की हाउसकीपर सफाई बहुत अच्छी करती है, या वो इन किताबों का हाथ तक नहीं लगाता। तुमने वो एडम नहीं देखा जो किताबें सजाने से ज़्यादा उन्हें जज्ब करने का शौकीन था। खैर, वक्त वक्त की बात है। उसने हुड सर पे गिराई और आगे बढ़ गई। सोफ़ी का मुंह खुल गया। वो बिल्कुल साख्त रह गई थी। ये लड़की कौन थी जो इतने साल बाद आई थी और एक नज़र में उसके बॉस को अंदर तक जान गई थी? जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।